अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में, जो हमारी मीशत का बैकबोन है। ये हमारे जीडीपी का 24% बनता है और हमारे लेबर फोर्स के 37% एम्प्लॉय करता है। लेकिन इस इम्पॉर्टेंट सेक्टर को इतनी तवज्जो नहीं मिलती है। इसकी वजह क्या है? आइए हम अपने गेस्ट से पूछते हैं। जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो इज काजिम सईद, CEO of Pakistan Agriculture Coalition, and Mahmood Nawaz Shah, the President of Sindh Abadment Board. Thank you so much for joining us today. Can you tell us a little bit about your organization first? जी बहुत शुक्रिया मरियम। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition कोई 12 साल पहले कायम हुआ था और ये एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जो ज़राअत की तरक्की और ख़ुसूसी तौर पे किसानों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट से जो उनको ख़तरात हैं उनको कम करने के लिए, उन तक क्रेडिट पहुंचाने के लिए और जो भी सरमायाकारी की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में उसके लिए बनाया गया है। और हमने क्रॉप इंश्योरेंस पे, मैकेनाइजेशन पे और वेयर हाउसिंग के ऊपर जिससे फार्मर्स को लोन मिल सकते हैं, इन चीज़ों पे बहुत काम किया है। सर आप? जी, सिंध आबादगार बोर्ड 1969 की रजिस्टर्ड तंजीम है। बेसिकली ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स इसका मेंबर हो सकता है। ज़राअत में लाइफ स्टॉक भी आ गया, माल मवेशी रखने वाला भी, और कोई 1 से 2 एकड़ मिनिमम भी रखे तो वो, और लीज लैंड भी अगर उसके पास है तो वो मेंबर हो सकता है। और सिंध आबादगार बोर्ड बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे समझ लीजिए आपके जैसे अगर कोई चेंबर्स होती है कोई बिज़नेस की, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। एक एडवोकेसी ग्रुप है ऑफ फार्मर्स, तो वो पॉलिसी से लेके, पानी से लेके, प्राइस सपोर्ट से लेके सारी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। गवर्नमेंट के साथ भी लिएज कर रहे होते हैं। काफ़ी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस के हम और कमिटीज़ के बोर्ड्स के मेंबर्स भी हैं थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट्स अ वेरी जनरल एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, फैंटास्टिक। अभी आपने बात की थी रिगार्डिंग पॉलिसीज़, तो शुरू करते हैं इस गुफ्तगू विद द व्हाट आई सेड इन द इंट्रो कि ये ऑब्वियसली हमारे मईशत का एक बहुत अहम सेक्टर है, लेकिन उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। सो इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम अ जीडीपी परस्पेक्टिव, तो ओनली 0.2% ऑफ आवर जीडीपी इज़ स्पेंट ऑन डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर। तो आप दोनों बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या है? आई स्टार्ट विद यू सर। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बहुत अच्छे नंबर्स बता दिए और ये बात आया है और ये बात बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरह की अहमियत है ज़राअत की पाकिस्तान के मईशत के हिसाब से। 2024 में आपके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने वाशिंगटन में जाके कहा था कि जो भी कुछ मईशत में अगर बेहतरी आई है तो वो ज़राअत की ग्रोथ की वजह से आई है। तो ज़राअत की ग्रोथ इज़ नॉट द प्योर नंबर्स ऑफ द जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर दैट दे कम आउट, बट ऑल्सो द रिपल इफ़ेक्ट जो मईशत में आते हैं, आगे जाती है। तो इसलिए आपको इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इदारे सारे ये कहते हैं कि ज़राअत का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट मईशत के ऊपर आता है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। तो एक तो बात हो गई ये। मसला जो हमें नज़र आता है कि एक तो 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें सूबों में डिवॉल्व हो गई। 2018 में मैं आपको मिसाल बता देता हूँ कि ज़राई पॉलिसी का डॉक्यूमेंट कैबिनेट ऑफ दिस प्रोविंस ने पास किया और उसके हिसाब से 6 महीने में एक मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो 2018 से 25 तक एक मीटिंग भी नहीं हुई। तो अगर इस तरह की तवज्जो होगी तो जाहिर सी बात है कि आप को फिर उसमें जो पॉलिसी की इंटरवेंशंस में जो कन्फ्यूजन्स नज़र आती हैं, जो क्लैरिटी नज़र नहीं आती, जैसे कि गंदम में पिछले 2 साल से एक क्योस मचा हुआ है कि सरकार को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं तो उसका क्या होने लगा है। तो ये नहीं है बात कि आप एक चीज़ करें और उसके इम्पैक्ट्स क्या आते हैं, लेकिन क्या आपने उसके प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी करके और किए नहीं किए। तो इट्स नॉट, तो इस वजह से आपको जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन ज़राअत नहीं है, इसलिए आपकी प्रॉपर फोकस ज़राअत और उसमें किन चीज़ों पे कहाँ करनी है वो आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप देखिए बजट पास होने लगा है ना, तो हमने तो कहीं पे भी कोई डिस्कोर्स नहीं देखी है कि ज़राअत के ऊपर हो रही हो विच इज़ द मेन पिलर, जो तकरीबन 38 से 40% तो आपकी मईशत का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट
and consumers of this economy. تو آپ کو کہاں وہ ڈسکورس نظر آ رہی ہے جبکہ ہم ایک پیراڈائم شفٹ میں سے جا رہے ہیں ان ایگریکلچر. سو آئی تھنک دیٹ از دا پرائمری ریزن کہ ہم پراپر فوکس نہیں ہے ٹو آر جو اکنامک ہمارے فنکشننگ سیکٹرز ہیں ان کو آگے لے کے جانے کے لیے. جس ادارے کے آپ سی ای او ہیں وہ آبویسلی یو آر انگیجنگ ود ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز. انہوں نے ابھی بات کی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے اب وہ امپلیمنٹیشن صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ نے کیا یہ دیکھا ہے ود ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا ہمارے جو پیٹرنز ہیں پاکستان ایگریکلچر کولیشن کے وہ پاکستان کے 20 سب سے بڑے بزنس گروپس ہیں جنہوں نے یہ 10-12 سال پہلے دیکھا کہ صرف حکومت کی طرف اگر دیکھتے رہیں گے ہم تو شاید زراعت میں وہ ترقی نہ آئے. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا بہت بنیادی رول ہے, پرائمری سیکٹر ہے زراعت. اگر 3-4% گروتھ زراعت میں ہوتی ہے تو آپ 7-8% گروتھ نیشنل جی ڈی پی کی دیکھ سکتے ہیں. پچھلے 30-40 سال میں کہوں گا 2010 کے بعد کا پیریڈ ہے 18ویں ترمیم کے بعد کا جس میں صوبوں کے پاس مینلی ایگریکلچر تھا. اس سے پہلے وفاقی حکومت کے پاس جب ایگریکلچر تھا اس وقت بھی وہ توجہ اس پیریڈ میں نہیں رہی ہے جو 60s-70s میں پاکستان کے ایگریکلچر کو ملی اور بہت بڑے کامیابیاں اس میں حاصل ہوئیں. ایک میرے خیال سے جس ضمن میں یہ عرض کروں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں نے کافی یہ دیکھا کہ پالیسی میکرز کی یہ اپروچ تھی کہ بھئی یہ تو 20-22% جی ڈی پی ہے, اصل میں جو گروتھ ہے وہ تو مینوفیکچرنگ سے آنی ہے. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی ہمیں وہ گروتھ نہیں ملی, لیکن مینوفیکچرنگ کے ریپرزینیٹیوز ہیو اے لاٹ لاؤڈر وائس ان اسلام آباد دین اور پرہیپس ایون ان ادر کیپٹلز دین فارمرز ڈو. تو بٹ اس کے باوجود یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ فارمرز کو سبسڈیز دینے کا سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہا ہے. ہر بجٹ میں, ہر دوسرے بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی پرائسز وہ نہیں رہی ہیں, ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اس وقت بھی یہ گفتگو بہت ایکٹیولی ہو رہی ہے پنجاب کی طرف سے, سندھ کی طرف سے کہ سبسڈیز دی جائیں. یہاں پہ وہ سوال آتا ہے جو شاہ صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی کہ کیا جو بنیادی اساس ہے, فاؤنڈیشن ہے ایگریکلچر سیکٹر کی, اس کو اتنا سمجھ رہے ہیں پالیسی میکرز کہ اس کے اندر تبدیلی کی بات کریں اور بغیر اس طرح کے جھٹکے کے ساتھ کہ فارمرز کا نقصان بھی ہو جائے بے پناہ جو اوائڈ ہو سکتا تھا. تو اس میرے خیال سے اسی کے لیے ہمارے جیسے ادارے کو قائم کیا گیا کہ بہت بنیادی ریسرچ کر کے, انالیسس کر کے, دنیا کے ایکسپیرینس کو دیکھ کے, انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بھی اور لوکل ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے وہ ریفارمز پروپوز کی جائیں جس سے ذرا فارمر کو بھی وہ نقصان نہ ہو جو اوائڈ ہو سکتا ہے اور لیکن لانگ ٹرم میں بہتری ہے. دیکھیے میں اگر آپ اجازت دیں تو صرف اس سے گفتگو کو جو ریلیٹو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات سبسڈیز کی نہیں ہے, یہ بات پرائس سپورٹ سسٹم کی نہیں ہے. ہمارے تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں زراعت, ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اگلے 10 سال زراعت میں کس طرح, ان کا ویژن کیا ہے زراعت کے بارے میں, وہ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ کہ آپ اگر اس وقت گندم آپ کی لارجسٹ گرون کراپ ہے اور اٹس ہماری فوڈ سیکیورٹی کا پیراڈائم بھی ہے, مین پلر بھی ہے, تو اس کے بارے میں آپ 1-1.5 سال سے پالیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ پھر دوبارہ سبسڈیز کی کیوں بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ سبسڈی دینے لگے ہیں؟ تو کیا آپ نے جو پالیسی کے اوپر سوچ وچار کر کے جو آپ نے گفتگو کی, کیا وہ غلط تھی یا آپ نے اس کو پراپرلی نہیں دیکھا؟ ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ اور سم ون ایلس از سیئنگ, لیکن اس طرح کی نان سیریس اینڈ نی جرک سے ہمارا چھوٹا سا فارم بھی نہیں چلتا. تو ملک کو اس طرح سے میرے خیال میں اس نظر سے دیکھنا بڑا دشوار ہے. اٹ کی ناٹ بی آن اینڈ آف کیونکہ اب گروورز کو نقصان ہو گیا, بھائی شور مچ رہا ہے کہ پتہ نہیں ووٹ ملیں گے نہیں ملیں گے, اب پھر پالیسی شفٹ کر دو. ابھی سال پہلے یہ کیا ہے تو یہ اس سے نقصان زیادہ ہوگا آپ کا. پھر اگر آپ ایک چیز کانفیڈنٹ, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سوچ کون رہا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے. آپ بات کر رہے تھے دس کنورسیشن از ناٹ جسٹ اباؤٹ سبسڈیز, لیکن the conversation is very much centered on subsidies. So آپ ناظرین کو ایکچولی جائزہ دے سکتے ہیں کہ اس وقت as we stand what subsidies are in play and what subsidies do you think should not be in play? دیکھیں مجھے جو سبسڈی اس وقت زراعت میں جو نظر آ رہی ہے وہ پرابلی یوریا میں ہے جی, اور وہ بھی آپ 3 سال میں دیکھیں کہ جو 1750 کی یوریا کی بوری تھی, بائی دا وے لارجسٹ یوزڈ فرٹیلائزر ہمارے پاس, وہ آج 4,500 روپے کا ہو گیا ہے. اور ہندوستان جس کے پاس اپنی گیس نہیں ہے وہاں پہ یوریا ہمارے ملک سے سستی ہے.
تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. مجھے تو کہیں پہ سبسڈی نظر نہیں آتی لیکن ایک جگہ پہ جو سبسڈی پرہیپس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں اریگیشن کا پانی دیا جاتا ہے اس کے اوپر جتنا خرچہ آتا ہے وہ شاید ایک سبسیڈائز سیکٹر ہے. باقی تو مجھے کوئی سبسڈی اگر کوئی 1000 ٹریکٹر مل رہے ہیں اور آپ کے 8 ملین فارمرز ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے, یہ سبسڈی ہے یا یہ کیا چیز ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو پچھلا سال گزرا ہے یہ 1952 کے بعد یہ ایسا سال ہوگا, اور 2000 میں کیونکہ ڈراؤٹس تھے, اس لاسٹ ایئر ڈراؤٹس نہیں تھے, سو اٹس اے ڈفرنٹ ایئر, کہ آپ کی 5 میجر پروڈیوس جو کہ مور دین 70% آپ کی زراعت کا ہے اس کی پروڈکشن بھی کم ہوئی ہے, اور کموڈٹی جو تھی اس کی پرائسز پچھلے سالوں سے کم رہی ہیں. تو یہ ایک فینومینا جو ہمارے پاس پیدا ہو رہا ہے, اور ہم خوش تو ہیں کہ یہ ہماری انفلیشن کم ہوئی ہے, لیکن اگر کاسٹ آف انپٹس آپ کے 300% پچھلے 4 سال میں بڑھے ہوں گے اور کموڈٹی پرائسز رادر آپ کی 20 سے 40% کم ہوئی ہوں گی, تو جیسے آپ نے کہا سبسیڈیز کی بات, تو پھر اس کی وائبلٹی آف دا بزنس اس کو کسی کو ضرور آنسر کرنا ہے. سو دیٹ از مور آف اے ٹیک کیئر. بالکل, اب میں بالکل شاہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ کسان کی اکنامکس دونوں طرف سے پریشر میں ہے. انپٹس پہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کاسٹ ہیز گون اپ, اور آؤٹ پٹ کی سائڈ پہ بھی گورنمنٹ ٹیکسز لگا رہی ہے. اور جو یہ ویٹ کے یہ 2 سال گزرے ہیں, اگر ہم صرف گندم کی بات کریں, آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں کوئی 2 ایسے سال نہیں کنزیکٹیو گزرے جس میں ویٹ میں کسان نے مشکل میں آیا ہو پروفیٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ واقعی شاہ صاحب کی بات صحیح ہے کہ پالیسی میکرز ہیو ٹو وری اباؤٹ اگلے سال کیا واقعی. اس سال خیال تھا کہ پچھلے سال کی ایشوز کی وجہ سے, پرائس نہ دینے کی وجہ سے کسان کتنی لگائیں گے گندم, اور یہ جتنے ایسٹیمیٹس آ رہے تھے اس میں یہ فیکٹر تھا کہ شاید کسان گندم لگائیں کم کیونکہ پروفیٹیبلٹی کم ہے. اب اس سال بھی چونکہ امپیکٹ آیا ہے, کچھ سبسڈی کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہم سبسڈی دیں گے تھوڑی, آئی تھنک میرے خیال سے تو بالکل دینی چاہیے. اگلے سال پھر یہ آئے گا کوسچن کہ فوڈ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کتنی گندم لگ رہی ہے اور امپورٹ کتنی کرنی پڑ جائے گی وین وی ڈونٹ ہیو دا ڈالرز. اگر اس کو وسیع تر اس پہ پس منظر میں دیکھیے تو کئی دہائیوں سے ہمارا زراعت کا شعبہ, خاص طور پہ گندم, شوگر کین وغیرہ کچھ کراپس, یہ بہت زیادہ حکومت کے کنٹرول کے, حکومت کے ہر شعبے میں زراعت سے گندم سے متعلق گورنمنٹ کا کنٹرول تھا. اس سسٹم کی بہت ساری خامیاں تھیں, اور کئی برس سے یہ فار لانگ ٹائم یہ ہر قسم کے ایکسپرٹس کہتے رہے کہ اس سے نکلنا چاہیے. ایک جھٹکے کے ساتھ نکلنا probably was not the way to do it, اور اس سے بہت زیادہ کسانوں کو تکلیف پہنچی ہے. کچھ کسان یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈی ریگولیشن کرنا ہے تو کیجیے, لیکن پھر اگر باہر انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ہمیں بہتر پرائس ملتی ہے تو ہمیں بیچنے بھی دیں. دیٹس دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ, کہ فارمر کی پروفیٹیبلٹی جہاں بہتر ہے اس کو فائدہ پہنچایا جائے. آئی تھنک یہ ٹرانزیشن جس طرف ہمیں جانا ہے, اس میں ہر ٹرانزیشن میں مشکل ہوتی ہے, جیسے شاہ صاحب نے کہا اس کا پہلے سے سوچنا ہوتا ہے, اور اگر پہلے سے نہیں سوچتے تو پھر پیسے دینے پڑتے ہیں کہ کمفرٹ کہیں سے مل جائے فارمر کو. دس از واٹ آئی سی از ہیپننگ رائٹ ناؤ. میں ایک گزارش کر لوں جی, دیکھیں آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم ڈی ریگولیشن کر رہے ہیں, پھر اس کے فوائد بھی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں, جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ کتنے فوائد ہوں گے اس کے, کس طرح کے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ ڈی ریگولیشن کر رہے ہیں تو پوری کیجئے نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں اچھی باتیں لکھی ہیں, یہ مجھے بتا دیں کہ معیشت کی کون سی کتاب میں یہ ڈی ریگولیشن کا لکھا ہے. چھوڑ دیں بین الاقوامی بازار میں قیمتیں اوپر ہیں یا کم ہیں, تو پھر آپ ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں تو پھر ایکسپورٹ بھی الاؤ کریں نا. تو پھر آپ نے بازاریں کیوں چوک کی ہوئی ہیں؟ یہ کس طرح کی ڈی ریگولیشن ہے کہ آپ کے پاس 3 کروڑ ٹن گندم اتر رہی ہے 2.5 مہینے میں, 70 سے 80 لاکھ ٹن خریدنے والا بیچ میں سے غائب ہو گیا, اور آپ نے کہا بھائی گندم بیچو, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, پھر آپ کو اس کے بڑے فوائد ہونے لگے. تو آئی میں ڈس ایگری اور ایگری از ایبسولوٹلی ڈفرینٹ. لیکن اگین کمنگ بیک کہ آپ اگر یہ پالیسی کر رہے ہیں, اب میں چینی کا مثال دے دوں, ڈی ریگولیٹڈ ہے نا جی. شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ جو ہے آپ کا پروونشل لا, اٹ از ایگزسٹنگ فرام 1950 ایون بیفور the 18th amendment. اس میں آپ کو گنے کی پرائس طے کرنی ہے, نہیں کیا آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, تو پھر چینی کی پرائس کیوں کنٹرول کر رہے ہیں؟ اچھا, جب تک گنا چلتا رہا آپ نے چینی کی پرائس کو 140 روپے پہ رکھا. آپ چیک کر لیں, میں کوئی اپنے دادا کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ پچھلے سال کی باتیں بتا رہا ہوں.
وہ قیمت ہو گئی 160 روپے جب گنا ختم ہوا. تو اگر 10 روپے انکریز ہوتی ہے تو دیر از 60 بلین روپیز ایڈیشنل ٹو دا شوگر ملز اونلی, 60 to 65 شوگر ملز ان دس کنٹری. اور اس کو اگر آپ نے 20 روپے انکریز کیا تو 120 ارب روپے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ڈی ریگولیشن کچھ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے. Okay. We'll actually get back to deregulation اگلے سیگمنٹ میں. I want to zoom out a little bit, which is in terms of پچھلے 2-3 سال کے جو بجٹس آئے ہیں. سو ایک ہے بجٹ, اس کے جو پیسے جو which are allocated, اور پھر ایک ہے implementation. اور اس allocation اور implementation میں کافی گیپ ہے. اس کو آپ تھوڑے مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ایک آدھ چیز کا میرے خیال سے بہت ضروری ہے کسانوں کے نقطہ نظر سے, ٹیکسز کی قیمت. پچھلے کافی لمبے عرصے تک پاکستان میں مشینری کی امپورٹ کے اوپر کوئی سیلز ٹیکس نہیں تھا, اور چند برس پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ٹیکس ہونا چاہیے, جی ایس ٹی 18% ہونا چاہیے مشین کی امپورٹ پہ. مینوفیکچرنگ سیکٹر آف پاکستان نے شروع میں اس کو رجسٹ کیا, اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ اپنی پروڈکٹ آگے بیچتے ہیں اس آؤٹ پٹ پہ جی ایس ٹی کو جو چارج ہوتا ہے وہ اس میں ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو ایک یہ بات ہے کہ جی میں نے آج امپورٹ کی, بعد میں وہ ایڈجسٹ ہوگا, تو یہ فرق رہ گیا سر. لیکن اس میں کسان کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی, کیونکہ کسان کی جنس کے اوپر, کموڈٹی کے اوپر, اس کی ہارویسٹ کے اوپر سیلز ٹیکس ہے ہی نہیں. اور سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن ہی ممکن نہیں ہے کسان کے لیے. تو اگر کوئی مشین منگاتا ہے کسان, اس پہ 18%, کوئی گرین ہاؤس ہو, مشین ہو, اور جتنی آپ لسٹ دیکھیں گے ساری ایگریکلچر مشینری جو پروڈکٹیوٹی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, ہارویسٹرز ہیں, ٹرانسپلانٹرز ہیں, گرین ہاؤسز, بہت سی چیزیں, سائلوز ہیں, ان سب پہ کسٹمز ڈیوٹی زیرو ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں جی ہم نے تو زیرو کر دی, لیکن 18% جی ایس ٹی اسٹل اپلیکیبل, جو کسان نہیں کر پاتا اس کو کسی طرح سے ایڈجسٹ نہیں کر پاتا. آئی تھنک یہ بہت اہم ایشو ہے, اور اس کا حل میری نظر میں, جو ہم نے ایکسپرٹ سے بھی کافی اس پہ کی اور گورنمنٹ کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں, کہ جو مشینری جس کے بارے میں کلیئرلی پتہ ہے کہ یہ ہارویسٹر کسی اور انڈسٹری میں استعمال نہیں ہو سکتا, یہ کھیت پہ ہی استعمال ہو سکتا ہے, اس پہ جی ایس ٹی ہونا ہی نہیں چاہیے. سر آپ ایک پروفیشنل فارمر ہیں, سو آبویسلی آپ ایک پرسنل ایکسپیرینس دے سکتے ہیں. دیکھیے بڑی مزیدار بات ہے کہ ہم سارا دن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کو ایکسپورٹ بہت زیادہ کرنا چاہیے, یہ بھی کہتے ہیں کہ امپورٹ سبسٹیوشن کرنی چاہیے, اور یہ بھی کہتے ہیں ساتھوں ساتھ کہ کپاس کی ہمیں پروڈکشن بڑھانی ہے, اس کے اوپر 18.5% جی ایس ٹی لگا ہوا ہے. اگر آپ امپورٹ کروں میں آج, مجھے اجازت ملے تو مجھے ڈالر بھی ملیں گے روپوں کے تحت, ورنہ مجھے ڈالر نہیں ملے گا. میں لینے جاؤں تو مجھے ڈالر بھی ملے گا اس ملک کا, اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے. یہ اس ملک کا اس وقت رائج الوقت قانون ہے, اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کریں. میرا آئی ایم ایف کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ تھوڑی ہٹ کے اس سے ہے, اگر کوئی بات کرے گا تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیں گے. لیکن جو آپ نے بجٹ کی بات کی, دیکھیں دس از اسینشلی اے بجٹری آئٹم. کسی کو یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں تلوں کا تیل تلوں سے نکلنا ہے, تو پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں, جناب یہ تو جنر سے لے رہے ہیں. تو بھائی جنر کے آپ نے جیب میں سے دے رہے ہیں کیا؟ اگر اس کو 5,000 روپے میں خریدنی ہے کاٹن, تو وہ کہے گا بھائی 18% تو مجھے دینا ہے, اس کو 18% سے کم کر دو. تو گروور کو کیا ہوا؟ حکومت کا خود سپورٹ پرائس نوٹیفائڈ وزیر اعظم صاحب کی 8,500 روپے تھی 2024 میں کاٹن کی, وہ کاٹن بکی ہے 5,000 روپے کی, وہ کاٹن بکی ہے 4,500 روپے کی. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو بجٹ میں, جیسے کاظم نے بالکل درست بات کہی, کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل پوسٹ ہارویسٹ لاسز 30 سے 35% ہیں, آپ کے پاس کمبائنز بھی نہیں بنتے, کمبائنز بھی 1950 کے چلے جا رہے ہیں, تھوڑے بہت جو چل رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی لانی اور سب چیزیں, تو یہ کہاں کا منطق ہے کہ آپ اس کی اور کاسٹ بڑھائے جا رہے ہیں, آپ کس طرح سے. تو یہ بجٹ کی چیزیں میں کہنے کے تو بہت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو پاسٹ کی بجٹس میں, جیسے ہم گفتگو بھی جس بات سے شروع ہوئی کہ جہاں پہ تھرسٹ نظر آئے کہ ہم ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی, ییلڈز بڑھا سکیں, اس طرف انفارچونیٹلی فوکس نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر صوبوں کی بجٹس بھی آتی ہیں تو مور دین 90% سیلری. آپ نے ہزاروں لوگ رکھے ہوئے ہیں, ہزاروں ایکڑ زمین اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, اور ان کو صرف سسٹین کرنے کے لیے بجٹس بن رہی ہیں. انفارچونیٹلی ڈیولپمنٹل سائڈ is a penny, is a penny. اس میں but there are some things which do not require money per se. تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس طرف بھی آپ کی توجہ پچھلے سالوں میں بھی کم رہی ہے. اگر آپ آئل امپورٹ کر رہے ہیں, آئل سیڈ, اور اگر لوکلی پروڈیوس ہو رہا ہے تو اس کو کیسے آپ کو بڑھانا ہے, اس میں بجٹ میں کس طرح سے آپ کو سپورٹ کرنی ہے. تو اس طرح کی
पिछले सालों में भी नहीं रही आपकी रिसर्च, डेवलपमेंट, सीड प्रोडक्शन, प्राइवेट सेक्टर का इनकरेज करना, ये सारी चीज़ें आपके पास एसेट्स मौजूद हैं आपके पास इस मुल्क में हर सूबे में, लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसमें जिद्दत, कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती पास्ट बजट्स में जो आपने सवाल किया। आप बात कर रहे थे एक इनकोहेरेंट पॉलिसी के बारे में, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू डीरेगुलेशन एंड द ओवर zealousness ऑफ द डीरेगुलेशन। तो इसी हवाले से आप बात कर सकते हैं अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर व्हीट। पहले आप नाज़रीन को बता सकते हैं ये है क्या, ये रिमूव क्यों किया गया था, और इसकी जगह में व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट? सपोर्ट प्राइस पाकिस्तान में कई दहाइयों से 50-60 से सपोर्ट प्राइस का निज़ाम था, और सपोर्ट प्राइस दुनिया भर में एग्रीकल्चर पॉलिसी में यूज़ की जाती है कि अगर ओपन है मार्केट, जैसे शाह साहब ने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन है और प्राइसेस इस सतह पे चली जाने लगे कि फार्मर अपनी कॉस्ट को रिकवर ना कर पाए और कुछ प्रॉफिट को, तो उसको ज़रा सा सहारा देने के लिए सपोर्ट प्राइसेस पूरी दुनिया में यूज़ की गई हैं। और उसमें उस ज़माने में पूरे तरक्की पजीर ममालिक में तमाम गवर्नमेंट ख़रीदती थी, ये कमोडिटी बोर्ड्स का बहुत बड़ा लिटरेचर है इसके ऊपर, गवर्नमेंट ख़रीदती थी ताकि वो प्राइस जो है वो एक्चुअली लागू हो मार्केट के अंदर, और ये निज़ाम अपने मकासद को अचीव कर गया था प्रॉब्ली 80s-90s तक। पाकिस्तान खुद कफ़ील हो गया था गंदम में, और उसके बाद हमने उस पॉलिसी को चेंज नहीं किया, और उसकी वजह से मेरी नज़र में बहुत सी ख़राबी उसकी वजह से आई, बहुत रेंट सीकिंग उसमें होने लगी, और कई दफ़ा पिछली दहाई में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम इंटरनेशनल प्राइस से ऊपर हमारे डिसीजन मेकर्स दे गए गंदम की प्राइस को कि किसान को हमें देना है, विच इज़ अ स्ट्रेंज थिंग टू हैपन। लोग गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी बिजनेसेस को कि एक्सपोर्ट करें, दिस इज़ बिट ऑफ अ क्रेजी सिचुएशन वी वर इन। अब इसमें डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्राइस तय नहीं करेगी, ठीक है, और मार्केट के जो डायनामिक्स हैं उसके लिहाज से, डिमांड सप्लाई के लिहाज से मार्केट चलेगी। So shouldn't this be a good thing? जनरली आप और कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, और एग्रीकल्चर में ही देख लें आप कि राइस इंटरनेशनली लिंक्ड प्रोडक्ट है, हम सब सरप्लस में है राइस में बहुत ज़्यादा। मेज़ में कोई गवर्नमेंट की प्राइसिंग नहीं है मकई में, और उसमें कोई कभी आपने नहीं सुना कि फार्मर्स नाराज़ हैं, परेशान हैं, लेकिन गंदम हमारे लिए एक स्टेपल है। हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए कि गंदम कम ना हो हमारी ज़रूरियात के लिहाज से, लेकिन असल बात यह है कि हम एक ट्रांजिशन से गुजरेंगे तो पहुंचेंगे ना उस हसीन दुनिया में जिसमें डीरेगुलेटेड है, किसान को भी अच्छी प्राइस मिल रही है, और इन्फ्लेशन भी उस तरह शहरों में नहीं हो रहा, तो रोटी के प्राइस के ऊपर। तो उसमें उस ट्रांजिशन में मैं ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि हम बजट के नुक्ता नज़र से बात कर रहे हैं, कि हमें इस सेक्टर में बेपनाह सरमायाकारी की ज़रूरत है। किसानों के लिए मशीन्स की ज़रूरत है, ये साइलोज़ और वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है, बेपनाह रिसर्च में हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए हुकूमत को बजट में प्रॉपर एलोकेशंस रखने पड़ेंगे, और कई बरस हमें ये इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम एग्रीकल्चर को सिर्फ वो तवक्कुआत फिर अब हमारी पूरी हो सके जो हमारी मईशत के लिए हैं। अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अब की जा रही है, जो पुराने ज़माने होता था कि जी गवर्नमेंट डज नॉट टेल एनीवन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें। वी हैव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट इट, दैट्स व्हाट आई थिंक। जी, आपने बात की थी अबाउट वेयर हाउसेस, तो क्या आई थिंक पंजाब हुकूमत ने अब ऐलान कर दिया कि अब वेयर हाउसेस इस्तेमाल होंगे एंड दैट किसान कैन store their wheat over there. How has that system been? बहुत शुक्रिया इस सवाल का, क्योंकि हमने कई बरस ये वेयर हाउस रसीद निज़ाम कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस, कई बरस हमने इसको, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलिशन ने इसको स्पीयरहेड किया है, और उसको इसके पायलट सारे हमने किए, हुकूमत को एडवाइस किया, इंटरनेशनल इदारों की तरफ से इस पर सारी रेगुलेशंस बनी और कॉन्ट्रैक्चुअल स्ट्रक्चर्स बने, और पायलट सारे हो चुके पिछले कई सीजन्स में। तो अब हुकूमत पंजाब ने इस निज़ाम को एक जो उनकी समझे तरजीही बुनियाद पे उन्होंने इस निज़ाम को लॉन्च करना शुरू किया है, और बुनियादी इसका ये तरीका ये होता है कि किसान अपनी जिन्स लाए, इस साल गंदम लाए, और ऐसे वेयर हाउस में रखे जो एक ऐसी कंपनी चला रही है जिस पे बैंक एतमाद करता हो, और 100 रुपये के माल पे 70 रुपये लोन चंद घंटों में, अब चंद दिनों में कर लीजिए या चंद घंटों में भी कुछ बैंक्स ने किया है, वो किसान को रकम मिल जाती है ताकि वो अपनी अगली क्रॉप में लगा सके। और हार्वेस्ट के वक्त ही सबसे कम प्राइस होती है पूरे साल की, उस वक्त किसान के साथ ये ज़्यादती होती है कि उसको बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसको अगली क्रॉप के लिए पैसे चाहिए। इस निज़ाम को खड़ा करने के लिए कुछ बरस लगेंगे,
پاکستان میں اس طرح سے ماڈرن ویئر ہاؤسنگ کا انویسٹمنٹ نہیں ہوا ہے. کتنے ویئر ہاؤسز ہیں؟ میری نظر میں اٹ ول بی تھاؤزنڈس آف ویئر ہاؤسز. سمجھیے ایک نیٹ ورک آف ویئر ہاؤسز اکراس دا کنٹری. لیکن پاکستان میں آلریڈی بے پناہ ویئر ہاؤسنگ ہے جس میں ذرا سا انویسٹمنٹ کر کے اس کو ماڈرن اسٹینڈرڈ ویئر ہاؤسنگ کے سطح پہ لا سکتے ہیں ہم. اس میں حکومت پنجاب کو ہم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو کسان 4 مہینے ویئر ہاؤس کا رینٹ اور 4 مہینے لون کا مارک اپ وہ حکومت دے دے, اور یہ صرف پرائس جو جائے گی اوپر وہ کسان کے ہی جیب میں جانا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی پالیسی ہے, اور تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اس کے آنے میں, لیکن یہ چیزیں کئی برس لگتے ہیں پورے صوبے میں یا پورے ملک میں اس نیٹ ورک کو کھڑا کرنے میں. تو وہ میرے خیال سے پہل کر لی گئی ہے اس سال. یہ پائلٹ سال ہے ایک طرح سے, اور اگلے سالوں میں میری امید ہے کہ یہ بہت بڑے اسکیل پہ جائے گا. آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ there has been a difference in terms of provincial budgets. So for instance پنجاب حکومت نے یہ پالیسی اعلان کیا ہے, تو آپ کی نظر میں کہ پنجاب حکومت اور لیٹس سے سندھ حکومت, بلوچستان حکومت, کی پی حکومت میں کیا فرق آپ کو نظر آتے ہیں ان ٹرمز آف ایگریکلچر پالیسیز؟ دیکھیں ایز اے فارمر ہمارا کچھ خیال ہٹ کے ہے جی, اور پچھلے 2 سالوں سے جو تجربہ کیا جا رہا ہے اس میں 600-700 ارب روپے سے زیادہ فارمر کو نقصان ہو گیا. آپ 30 ملین ٹن کو 1,500 سے ملٹیپلائی کر لیں, 2,000 سے ملٹیپلائی کر لیں, اینڈ یو ول گیٹ دا نمبرز. نقصان ہو گیا. یہ ہمارا جو خیال ہے کہ یہ جو EWR ہے, الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ, اس کے اوپر بہت اوور ڈپینڈنس ہے. اچھا, ہمارے خیال میں EWR از اے گڈ انسٹرومنٹ, اٹس اے ونڈرفل اسکیم آف تھنگس, اور بہت اچھی چیز ہے, لیکن اٹ کی ناٹ سپلیمنٹ اینڈ کمپلیمنٹ کہ جو پبلک سیکٹر کام کر رہی تھی. جی, وہ آپ کنزیومرز کے پرسپیکٹو سے دیکھ لیں یا گروور کے پرسپیکٹو سے دیکھ لیں. میرے خیال میں سرکار کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آنے لگے ہیں اس کام میں, ایک تو یہ اوور نائٹ نہیں کھڑا ہونے لگا. 500 ارب روپے کی گندم خریدی جاتی تھی تقریباً ہیئر اینڈ دیر, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویئر ہاؤس بنیں گے اور باغ بہار ہوگا, 70% ملے گا, تو 1.5 سال میں تو نہیں ہوا, 1.25 سال میں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر 5 سال کام ہو. لیجسلیشن پہ اچھا کام ہو گیا, بہت زبردست چیز آپ کی آ گئی, لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کیا اس میں آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. وہ یہ کہتے تھے نہیں بھائی چکن پہلے ایگ پہلے, گندم اپنے ہاتھ, سرکار اپنے نکالے ہاتھ اس میں سے. تو بھائی سرکار اپنے 7 ملین ٹن EWR میں رکھوا لے, 70% ایڈوانس لے کے پے کر دے بینک کو, کوئی اس طرح کا طریقہ کر لے یا کوئی اور چیز کر لے. اس وقت یہ ہمارا سوال یہ ہے, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم کوئی معیشت کے ماہر نہیں ہیں اور لوگ بہت ہم سے زیادہ ماہر ہیں, کہ یہ EWR کے اوپر اوور ڈپینڈنس ہماری گندم کا جو نیو پیراڈائم کے اوپر جا رہے ہیں, وہ کاشتکار کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا, کنزیومر کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ہم یہ پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں, خدا کرے کہ یہ بات درست نہیں ہو. 2,000 روپے کی گندم خریدی گئی گروور سے 2024 میں, اور 3,200 تک تو بکی. تو یہ 1,200 روپے منافع کس نے لیا بیچ میں سے اسی گندم کا؟ تو گندم آپ کی کم بھی ہو گئی. اس سال پھر 2,200 کی گندم ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں تو خدشہ اس چیز کا ہے کہ اس وقت آپ کی سپلائی ڈیمانڈ تقریباً سیم آ رہی ہے اس سال. جی, اگر لاسٹ ایئر کے ابھی اگر آپ سٹاکس لے لیں, تو اس ٹائٹ سچویشنز میں علاوہ اس کے کہ آٹے کی قیمت اوپر جائے اور تو کوئی ہے چیز نہیں. تو جو اپ سائڈ ہے وہ اپ سائڈ تو مل رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو. اب پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرے, اس میں سے بچت ہو, وہ جا کے کوئی کاشتکار کو ملے 5 سال کے بعد, تب تک تو اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ویسے آدھی تو ٹوٹ گئی ہے, باقی رہی کئی سکھر بھی ٹوٹ جائے گی اس تجربے میں. تو اچھی چیز ہے, لیکن اس کو صحیح طریقے سے اگر نہیں کریں گے تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کی مثال لے کے چلیں سندھ, تو پنجاب میں ویئر از دا گڈ ایگزامپل. اگر آپ اپریل کے مہینے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ EWR کے لیے ہم اپنے مفتے میں دے رہے ہیں اسٹوریج, اور آپ رکھیں گندم تو کاشتکار کے پاس سے نکل گئی, تو اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سر آپ کو ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ ویئر ہاؤس, الیکٹرانک ویئر ہاؤس سیٹ پہ آپ پورا انحصار نہیں کر سکتے, اور ایک چیز پیدا ہوئی ہے ابھی, اس کو کچھ گھٹنے چلنے دیں, تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں. دنیا کے سارے بڑے ایگریکلچر اکانومیز میں یہ نظام ہوتا ہے, کسان کی زمین ہی صرف اس کا ایسٹ نہیں ہے, اس کی جنس بھی ہے,
اس کے اگینسٹ اس کو کچھ پیسے مل جائیں وغیرہ. لیکن صرف یہ نہیں ہے کسان کا مسئلہ. گندم میں خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ 30 من فی ایکڑ گندم کے اوپر آپ EWR کریں یا آپ گورنمنٹ نظام پہ کریں, کسان نہیں چل سکتا. کوئی فارمنگ 30 من گندم فی ایکڑ پہ پروفیٹیبلٹی میں آپ آ نہیں سکتے آسانی سے. تو ہماری ییلڈز اتنی کم ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارا انحصار ہونا چاہیے سیڈ پالیسی پہ. اور میرا سیڈ بھی اس میں آئے ضرور بہت, اور لگے گا وقت تھوڑا, ہم نے تو کیا ہی نہیں ڈیولپ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو 30 سال. سو سیڈ کے لیے خاص طور پہ میرے خیال میں سیڈ ایکٹ میں تبدیلی, تاکہ جو بہترین سیڈ ہے وہ آئے سامنے, اور جو ایسا سیڈ ہے جو کسان کو صرف دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا, نئی چیز آ گئی, لیکن وہ اس میں وہ ایکچوئل وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, وہ سلسلہ ختم ہو. وہ میرے خیال سے وہ بہت ضروری ہے گندم کے لیے, یہ والا بھی. بٹ شاہ صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, یہ ٹرانزیشن جو ہے اس کے اندر جتنا بھی کسان کو فائنینشیل ہیلپ کی جائے کم ہے. اس ایپیسوڈ میں آپ بار بار سرکار کے منشن کر رہے ہیں, سرکار ڈڈ دس, سرکار ڈڈ دیٹ. اوبویسلی کرٹکس کا یہ الزام ہے کہ آپ سرکار پر کیوں فوکس کر رہے ہیں, when in fact جو فوکس ہونا چاہیے, یہ بجٹ اسلام آباد میں نہیں بن رہا ہے, یہ ایکچولی DC کے ایک آفس میں بن رہا ہے, which is the IMF. Now obviously ہم سب ایک IMF پروگرام میں ہیں, and IMF کے کچھ کنڈیشنز ہیں. Rather than discussing the general discourse about the IMF, I wanted to focus a bit more on IMF کی کچھ جو ریکمنڈیشنز ہیں, کس سے آپ اگری کرتے ہیں اور کس سے آپ بہت ڈس اگری کرتے ہیں. IMF کی جو میرے خیال میں جو زراعت کی طرف اپروچ ہے, میں اس سے ذرا میرا اختلاف ہے کہ اتنے دہائیوں سے ایک نظام چل رہا ہے, جی اس کا ایک ہی دن میں ہم کہیں کہ جی ڈی ریگولیشن گندم کی سب سے اہم کراپ ملک کی, وہ بھی اسی سال ہوگی. کسانوں کے اوپر میسو انکم ٹیکسز, وہ بھی اسی سال ہوں گے, اور جو GST وغیرہ اس کی تو ہم گفتگو کر چکے ہیں. جی آئی تھنک یہ سیکوینسنگ کوئی بھی سینسیبل حکومت یہ دیکھ کے اس کو کرنا چاہیے, سیکوینسنگ کرنی چاہیے کہ کون سا قدم سے کیا انسینٹیو اس فارمر کو ہوگا یا اس سیکٹر کو ہوگا. اگر کسان کے اوپر کی طرف پیغام یہ ہے کہ جی آپ ٹیکس نظام سے باہر ہی کوشش کر رہے ہیں آپ, کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی اس میں آ سکے, چاہے کم ٹیکس دے کے آ سکے, سسٹم میں آنا شروع ہو وقت کے ساتھ. اب اگر اس کو اس طرح سے ہم ٹریٹ کریں گے, سیکوینسنگ اس طرح ہی کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو صرف ایشو ہے سپیڈ کے ساتھ ایز اپوزڈ ٹو دی ایکچوئل پالیسی اٹسیلف. نہیں, آپ اگر آپ کسی سے بھی کہیں کہ جی ایک پروڈکٹیو کام ہے, کمرشل کام ہے, جو چیز پروڈیوس کر کے بیچی جاتی ہے مارکیٹ میں, اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ یہ کہیں کہ جی یہ کسان یہ تو پروفیٹیبل ہے ہی نہیں بزنس یہ, اور یہ اس میں پروفٹ ہو ہی نہیں سکتا, تو ہم اس پہ ٹیکس نہیں لیں گے, یا ہم ٹیکس کم کر دیں. لیکن یہ کہنا ہے ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے, اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا. ہاں ٹیکس ہونا چاہیے. اگر آپ مینوفیکچرنگ میں, انڈسٹریز میں دیکھیں تو سب سے کم جو منیمم ویج پہ لوگ ہیں, ان کا آپ ٹیکس بل دیکھیں وہ تقریباً زیرو ہے. ایکچولی منیمم ویج پہ تو زیرو ہی ہے, اور اچھے خاصی سطح تک جا کے بہت ہی منیمم ٹیکس ہے. تو کہنے کو یہ بات, اس سے اتفاق آدمی کوئی بھی کرے کہ ٹیکس ہونا تو چاہیے, لیکن جس سطح کے ٹیکسز کسانوں پہ, آئی تھنک 50 ایکڑ کا فارمر اگر وہ فیلڈ کراپ کر رہا ہو, اس پہ 45% ٹیکس اس پہ اپلائی ہو, مطلب that's something to really worry about. سر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں IMF کے بارے میں جنرلی یہ ہے نظریہ کہ ان کا قصور نہیں ہے. جب آپ پیسے لینے جاتے ہیں تو وہ آپ سے ضرور یہ بات پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ واپس کیسے کرو گے پیسے. جی تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی یہ سوال نہیں پوچھو, بتاؤ سائن کہاں کرنا ہے. تو وہ انہوں نے جو کنڈیشنالٹیز بنائی ہوئی ہیں, تو پھر ہم ان کو شروع کر دیتے ہیں, ان کے پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر ہماری معیشت کے لیے کوئی بات وہ درست کہہ رہے ہیں تو ہمیں سننی چاہیے, اور اگر نہیں کر رہے تو ہمیں اس کے آلٹرنیٹ نظام کی ضرور بات کرنی چاہیے. تو ناٹ ان دا کانٹیکسٹ آف IMF بٹ ان دا کانٹیکسٹ ایز اے رسپانسبل نیشن جو ہم گرو کرنا چاہ رہے ہیں. اب آ گئے ٹیکسیشن کی بات کے اوپر, 18.5% کے اوپر تو میں بات کر دوں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اگر اکراس لاجیکل گفتگو کریں کسی سے آپ, تو وہ کس طرح سے آپ کو جسٹیفائی کرے گا کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. جہاں تک ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات ہے کہ ایک تاثر ہے کہ انکم ٹیکس ہے ہی نہیں,
ایکچولی وی بینگ سندھ آباد گار بورڈ 2009 اور 10 میں ہم تو گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس ٹیکس کو آپ امپلیمنٹ کریں. اچھا. سو وی ور دا ونس آن دا آفیشیل کمیٹی, اور ہمیں لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ سرکار سے مل گئے وہ. ہم نے کہا نہیں, اگر ایک سیلریڈ آدمی کا ٹیکس کٹتا ہے تو یہ تو ٹیکس یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ انکم بنائیں تو ٹیکس دیں. پھر 2009 میں تو آپ ٹیکس دیں. اچھا, ابھی جو بہت زیادہ بات جو دو ہو رہی ہیں ابھی تک, ایک پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے اور پھر اس کے اوپر 45% آپ نے ٹیکس لگا دیا. ہماری نظر میں 45% ٹیکس کسی بھی پروڈکٹیو سیکٹر کے اوپر لگانا از ریگریسو بائی اٹ سیلف. اٹ اوپنز اپ ایونیوز ٹو گو ٹورڈز انفارمل اکانومی اینڈ بلیک اکانومی, جس کے اوپر آپ نے پہلے اپنے سر پکڑے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس اوپننگ گیٹس فار دیٹ. نمبر 3 اس میں بات یہ ہے کہ اگر ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ وہ سروسز اگر آپ انڈسٹری کو جو پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ پھر زراعت کو بھی پرووائڈ کریں. کیا مراد ہے سروسز سے؟ بجلی پرووائڈ کرتے ہیں, پانی پرووائڈ کرتے ہیں, انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں, وہاں پہ ہیلتھ, ایجوکیشن, وہ ساری پھر آپ جو پیسے ہیں نا وہاں پہ بھی دیہات میں بھی خرچ کیجئے. اس طرح سے پاپولیشن کو اور سب کو وہ چیزیں سہولتیں دیں. اور اگر آپ نہیں کر سک رہے اینڈ اف یو آر تھنکنگ دیٹ زراعت میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, آپ میکنائزیشن, ڈی ریگولیشن ساری گفتگو کر رہے ہیں, تو پھر یہ آپ you're not heading in right direction. But I think that is the general point of the IMF کہ آپ حکومت removes itself from all of these sectors, not just زراعت but many sectors, and focuses entirely on education. So ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ زراعت سے ضرور سرکار نکلے, اور اگر جہاں پہ سرکار ہوگی وہاں پہ انفیشنسی بہت زیادہ کریٹ ہونے لگی ہیں. لیکن آپ کو تھوڑا ریئلٹی آف دس ورلڈ اور پاکستان بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے پاس اس وقت ملک میں اتنا وائبرنٹ کمپیٹیٹیو پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ جس کو آپ فوڈ سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں ہاتھ میں دے سکیں کہ یو ول ناٹ بی مینیپولیٹڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. اگر یہ کانفیڈنس ہے آئی ایم ایف کا, اور جو ہم سے زیادہ بہتر سوچتے لوگ جو ہیں تو روشن خیال لوگ ایسا سوچتے ہیں, تو فبا ملک کے لیے دیکھیں جو چیز اچھی ہوگی اس کو ہم اپوز نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اور پھر اگر کوئی بات ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ لاجیکل گفتگو اور بات پھر امپلیمنٹیشن کرنا وہ پھر کہیں سر پیر اس کا ہے نہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ مینشن کیا ہے وچ از فوڈ سیکیورٹی. تو آپ یہ ناظرین کو بتا سکتے ہیں, ایکسپلین کر سکتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کیا ہے اور پاکستان کتنا فوڈ انسیکیور ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو بات صاف ستھری ہے کہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی جو انسیکیور ہیں ہم فوڈ انسیکیور, اور مور اراؤنڈ پاکستان میں it's not more of an availability issue, but it is issue of access and affordability issue. کہ ان سالوں میں جب آپ کے پاس سرپلس بھی گندم ہوتی ہے, پھر دیکھیں فوڈ سیکیورٹی از ڈیپر دین گندم. آپ کے پاس اس وقت 4 وزارتیں صوبوں کی اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت, وہ تو صرف گندم کو ہی دیکھ رہے ہیں نا. ویئرز فوڈ سیکیورٹی کی اگر آپ انٹرنیشنل ڈیفینیشنز دیکھ لیں 1996 کی, it's more about being independent life, healthy life with more nutritious food which goes beyond wheat. تو اس کے بارے میں تو ہم کوئی سوچ نہیں رہے کہ آئرن کیسے ملے گا, کیلشیم کیسے ملے گا, تو اس لیے we remain to be food insecure. So that is the definition. لیکن ہم اگر گندم بھی نہیں پہنچا سک رہے اپنے لوگوں کو تو ہم دوسری چیزوں کی کیا بات کریں؟ اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ شاہ صاحب کی بات صحیح ہے کہ اگر آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل والیوم گندم کا کتنا ہے جی 27-28 ملین ٹن, اس کو سیدھا آپ تقسیم کر دیں 141 کلو گرامز پر پرسن پر ایئر, اس طرح کا نمبر ہے جو کنزمپشن کا. ہاں جی, پر کیپٹا اتنی ضرورت ہے پوری ہے کہ نہیں, اور یہاں پہ گفتگو ختم. یہ بالکل غلط اپروچ ہے, کیونکہ ایز شاہ صاحب سیڈ ہمارے یہاں مسئلہ اویلیبلٹی کا اب آیا ہے تھوڑا, کہ ہم تھوڑا شارٹیج میں ہیں. آئی تھنک 31 ملین ٹن از واز ایسٹیمیٹڈ ایز آر کنزمپشن, لیکن وہ سارے پاکستانی گھرانوں تک پہنچ پا رہی ہے نہیں. تو اس لیے فوڈ سیکیورٹی کی آپ نے تعریف کے بارے میں ذکر کیا. فوڈ سیکیورٹی کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ والیوم اویلیبل ہے ملک میں, وہ افورڈیبل بھی ہے اور ایکچولی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے گھرانوں تک. تو آئی تھنک 30-35% کے درمیان ہے نمبر ان گھرانوں کا جو بالکل ایک بنیادی سطح کی نیوٹریشن جو چاہیے انسان کو ہر روز, اپنا ویٹ کو لوز نہ کرے, اس سطح سے نیچے کھانا خوراک مل رہی ہے. آپ اس کو ذرا میں اسٹیٹسٹکس کی دنیا سے باہر لا کے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو مہینے میں 1 دفعہ اگر خاندان میں لوگ گوشت کھا رہے ہیں تو دس از اے گڈ پورشن آف آور پاپولیشن از فیسنگ دیٹ 30-35%. تو فوڈ سیکیورٹی تو ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں. دیٹس این ایکسٹریملی ویلڈ پوائنٹ. کیونکہ یہ ہمارا شو کا آخری سیگمنٹ ہے
اور ہم نے کافی سارے ایشوز کے بارے میں بات کی ہے. آئی وانٹ ٹو اینڈ آن اے سلائٹلی مور پازیٹیو/نیوٹرل نوٹ. تو اس سیکٹر کو دیکھتے ہوئے what are some pockets of optimism that stand out to you? جناب میرے تو آپٹیمزم پاکستان کے کسانوں کی سے منسلک ہے. جتنی کچھ سکسیسز ہیں پاکستان میں، فار ایگزامپل رائس کے بھی ایکسپورٹ ہماری 3-4 ارب ڈالر کے قریب چلی گئی لاسٹ ایئر. یہ کسان ہی کام کر رہے ہیں. اور مکئی، ایون سب سے چھوٹے کسان جو ہیں انہوں نے بھی ہائیبرڈ جو مکئی ہے اس کو لگایا، جو مہنگی ہوتی ہے اس کو لگایا ہے. اس سے بہت بڑی ان کی ییلڈز بڑھی ہیں، اور ہم ایک بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مکئی کی انڈسٹری ہے. تو کسانوں سے مجھے میرے خیال میں زیادہ امید ہے، اگر ہم تھوڑا سا ان کا ہاتھ پکڑیں اور تھوڑا ان کو 21ویں صدی میں نہیں تو لیٹ 20th سینچری میں پہنچا. دیٹس مائی ہوپ. دیکھیے پاکستان کی زراعت نے جو ریزیلینس شو کیا ہے آؤٹ آف دا ڈیزاسٹرز جو گزرے ہیں، آپ 2010 کی ہی اگر آپ فلڈنگ کو دیکھ لیں تو اس کو سونامی سے بھی بڑا ڈیزاسٹر کہا گیا. اس سال بھی آپ کے پاس گندم تھی، رائس تھی. تو اللہ کے کرم اور فضل سے جس طرح کا ریزیلینس زراعت نے شروع کیا ہے، کووڈ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے. کووڈ میں بائی دا وے بزنسز کو 1.3 ٹریلین روپیز دیے گئے سرکار کو، ناٹ اے پینی ٹو ایگریکلچر. لیکن بات یہ کہ جس طرح کا ریزیلینس زراعت نے شو کیا ہے وہ اس ملک کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. آج اگر ری جنریٹو ایگریکلچر کی دنیا ساری میں بات ہو رہی ہے، اس کی کافی چیزیں آپ کے پاس آلریڈی ہو رہی ہیں، ناٹ ایز اے میٹر آف سائنس، لیکن ہمارا زراعت اس طرح سے بنی ہوئی ہے. واٹ وی شوڈ ڈو از کہ ایٹ لیسٹ جو پانی میں جو اس وقت ہماری ڈائریکشن ہے کہ ہم پانی کا زیادہ استعمال زراعت میں کریں، ادھر سے ہٹ کے اگر بجٹری آپ بات کریں کہ فیوچر کیا ہونا چاہیے اور ہمارے فائنینشیل ریسورسز کس طرف ہونے چاہیے، بات یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت جتنا پانی زراعت میں استعمال کر رہے ہیں وی آر لیسٹ پروڈکٹیو ایون ان دا ریجن. ہم کوئی 0.13 kgs پر کیوبک میٹر پیدا کرتے ہیں. ہندوستان ہم سے تقریباً دگنا کرتا ہے، اور میرے خیال میں چائنا ہم سے 4 ٹائم زیادہ پیدا کرتا ہے. تو ہمیں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو ایڈیشنل کینالز اور ڈیزرٹس کو کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے جو پاکستان کے انوائرمنٹل ڈائلاگ اور جو بیچارہ پن کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر ہی بہت ضروری ہے کہ ہم پانی کو زراعت میں ایفیشینٹلی استعمال کریں، مور پروڈکٹیولی استعمال کریں. ہارٹیکلچر کا سیکٹر جو ہے پاکستان کا، جس میں ہم 13 ملین ٹنز آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس پیدا کرتے ہیں، اس میں جو گیپس ہیں، ویلیو ایڈیشن، پروسیسنگ، اور ہمارے پاس کولڈ سٹور کیپیسٹی، انرجی. اگر 12 سے 16 گھنٹے آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ہے دیہات میں، تو آپ مجھے بتائیں آپ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کس طرح سے دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں اگر ہم کر لیں تو میرے خیال میں زراعت پاکستان کی ول کنٹینیو ٹو بی ویری سسٹینیبل اینڈ گڈ فار پاکستان. اچھا، میں ایک بس عرض کروں گا کہ ہم نے اپنی گفتگو میں حکومت کے بارے میں بہت بات کی ہے، اور جنرلی یہ کہ حکومت کیا غلط کر رہی ہے، لیکن اور جن کے پاس سرمایہ ہے ان کے بارے میں بھی خدشات ہیں ہمارے. لیکن پالیسی کے اپروچ سے آپ دیکھیے دنیا بھر میں حکومت کو آپ اگنور نہیں کر سکتے یا اس کو اس ایکویشن سے باہر نہیں نکال سکتے، اور جو سرمایہ جس کے پاس ہے اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ سرمایہ سے ہی ہمیں وہ مشینیں اور کولڈ سٹور ساری سائلوز یہ سب چیزیں ملنی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ حکومت اپنا رول تبدیل کرنے میں پہ آمادہ ہے یا نہیں. جن کے پاس سرمایہ ہے وہ کیا زراعت میں دلچسپی لے رہے ہیں یا نہیں. اور یہاں میرے خیال سے ایک اچھی خبر میرے خیال سے میرے پاس ہے آپ کے لیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کراچی میں بھی حکومت سندھ، پنجاب میں لاہور میں حکومت پنجاب، اسلام آباد میں ان حکومتوں کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں ایک ڈفرینٹ اپروچ کہ ٹھیک ہے ہم کسان کو فیسیلیٹیٹ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو ٹھیک طرح سے ریگولیٹ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو لانے دیں. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ ہر چیز خود سے کرنے کی کوشش کرے اپنے مقاصد اور سیکٹر کے مقاصد کے لیے. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ، SIFC کی طرف سے بھی انٹرسٹ ہے کہ بین الاقوامی انویسٹرز آئیں. امید میری یہ ہے کہ ہم اس سب میں ملک ہمارا کامیاب ہو جائے. Sir, would you like to add on? جی آئی ووڈ جسٹ سے دیٹ جو انٹرسٹ ہے کہ باہر سے کوئی بہت زیادہ پیسے آنے لگے ہیں اور دوسری زمینیں، آئی تھنک دیٹس اے لانگ شاٹ. اور ہمیں اپنی جو زراعت ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جو گورنمنٹ کے پاس اپنی اس وقت ایگزسٹنگ لینڈ ہے وہ اگر آفر کر دیں جہاں پہ پانی بھی ہے، اور وہاں پہ کوئی اگر ماڈلز دکھائیں فار بیٹر پروڈکشن، تو میرے خیال میں وہ زیادہ مفید. مثال دے سکتے ہیں؟
مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل 6000 ایکڑ زمین اس وقت سندھ سیڈ کارپوریشن کے پاس ہے, تو وائی ڈونٹ دے آفر تھرو SIFC ٹو سم پرائیویٹ سیکٹر کہ آپ آئیں بھائی, یہ ہماری زمین کے اوپر آپ ہمیں کر کے دکھائیں, بہتر پروڈکشن لے کے دکھائیں. میرا خیال یہ ہے کہ انڈر دیز کنڈیشنز ان پاکستان ایز فارمرز وی آر ویری نان پروگریسو پیپل, لیکن یہ کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائیں کہ بھائی گندم کہاں پہ 500 ایکڑ پہ 30 من سے لے کے زیادہ دکھائیں, تو پھر ہم بھی دیکھیں اور سمجھیں اور ہم بھی کوشش کریں گے کرنے کی. آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی ویری ایزی ٹو ڈو. تھینک یو سو مچ فار دیٹ انسائٹ سر. بزنس میٹرز کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. A big thank you to our guests for joining us today. Join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.